अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदyi हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तमाम किस्म की तारीफ़ात, तहमीदात, तहलीलात, तक़दीसात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुना व नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। ब्रदर इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात हमारे ऊपर हैं। इस कदर अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं कि खुद रब तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ए हज़रत इंसान, मेरे तुम्हारे ऊपर इतने इनामात हैं, इस कदर मैंने तुम्हें नेमतों से नवाजा है कि अगर तुम उनको शुमार करना चाहो तो तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में मौसम ये भी एक बहुत बड़ी उसकी नेमत है जो उसने हमें अदा की है। गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ां हो, हर मौसम अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। और ये ऐसी नेमत है कि जिसका मुतबादल है ही नहीं। अगर एक ही मौसम रहता तो हमारी क्या हालत होती, किस कदर हम ज़रूरियात ज़िंदगी की
چیزوں سے تنگ آ جاتے، اگر ہمیشہ گرمی ہی رہتی تو ہم دوسری اشیاء خورد و نوش کی وہ چیزیں جو سردی کے موسم میں، بہار کے موسم میں، خزاں کے موسم میں آتی ہیں، ان سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرۂ ارض کا وہ خطہ عطا فرمایا جہاں یہ چاروں موسم اللہ نے پیدا فرمائے۔ تو اس بات پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم کے حوالے سے چند باتیں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی کہ اس موسم کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، راتوں کو کیسے بسر کرنا ہے، دن کو کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں، موسم جتنے بھی آتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں۔ اگر اللہ ہمارے اوپر ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک ہی موسم رکھے تو دوسرا موسم کبھی آ نہیں سکتا، یہ اس کی قدرت ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے کہ جنہیں ہم پھیر پھیر کے لوگوں کے سامنے لاتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ سردی ہے تو پھر گرمی، پھر خزاں، پھر بہار، پھر اس کے بعد دوبارہ گرمی، پھر سردی۔ تو یہ موسم، ان دنوں کو پھیر پھیر کے دوبارہ اللہ اسی موسم کے اندر دوبارہ پھر لے آتا ہے، تو یہ اس کی قدرت ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش اور دن اور رات کا آنا جانا، یہ دن جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، پھر رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن ہفتوں میں بدل جاتے ہیں، ہفتے مہینوں میں بدل جاتے ہیں، ایک موسم دوسرے موسم میں چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افراد ہونے کی ذریعے ہے۔ تو سمجھدار انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے کہ یہ جو سردی گرمی کا موسم ہے، ان کو دیکھنے پر ہی اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ میرا خالق و مالک اللہ ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو گرمی کیوں آتی ہے، سردی کا موسم ہو تو سردی کیوں آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشتکت النار الی ربها فقالت اکل بعضی بعضا، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم نے، آگ نے اللہ سے شکایت کی کہ اے میرے خالق و مالک، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، آگ کو کھا رہی ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِالنَّفْسَيْنِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی کا ہے اور ایک سانس گرمی کا ہے، یعنی سخت سردی بھی جہنم سے آتی ہے اور سخت گرمی بھی جہنم سے آتی ہے، دونوں موسم ہی جہنم ہی سے آتے ہیں۔ آپ کہیں گے جہنم میں تو آگ ہے تو پھر سردی کیسے آتی ہے؟ تو جہنم میں ایک مقام ہے زمہریر، اللہ نے سورہ دہر میں اس کا ذکر کیا ہے، تو وہاں جو ہے وہ مائنس ٹیمپریچر ہے، سردی جو ہے وہاں برف ہے، وہاں سے جب سانس لیتی ہے تو پھر سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور جب آگ سے سانس لیتی ہے تو پھر گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ بات کہتے ہیں جب اندر کی طرف سانس کھینچتی ہے جہنم تو سردی آ جاتی ہے، باہر نکالتی ہے تو گرمی آ جاتی ہے، بہرکیف دونوں ہی جہنم کی وجہ سے ہیں یہ موسم۔ تو یہ گرمی کا موسم بھی جہنم کا ایک سانس ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم کا سانس اتنا سخت ہے
تو اندازہ کیجیے کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے۔ اللہ ہمیں اپنی جہنم سے بچا کے اپنی جنت کا حقدار بنائے۔ گرمی کا موسم ہے، شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے گرمی میں نہ پھرا جائے۔ ضرورت ہے کسی کام کی تو پھر آپ نکلیں، اور وہ بھی پوری احتیاط کے ساتھ، تاکہ آپ بیمار نہ پڑیں۔ شریعت ہماری صحت کی، ہمیں تندرست نوالار رکھنے کی ضامن ہے اگر ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور دھوپ میں بلا وجہ جا کے بیٹھ جانا، اسے بھی شریعت نے پسند نہیں کیا۔ سیدنا قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قاعد فی الشمس، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی کا موسم تھا، دھوپ میں کھڑا تھا، بیٹھا تھا۔ فقال تحول الی الظل فانہ مبارک، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے قیس وہاں سے اٹھو، چھاؤں میں آؤ، کیونکہ یہ بڑا مبارک چیز ہے۔ سایہ جو ہے یہ بڑا مبارک چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ قرآن میں جہاں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، وہاں اللہ نے جنت کے سایوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، جنت کے جو سائے ہیں وہ بڑے لمبے لمبے سائے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے درختوں کا جب ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ عربی النسل کا گھوڑا ہو اور وہ 100 سال تک دوڑتا ہے، 100 سال تک دوڑنے کے باوجود وہ اس ایک جنت کے درخت کا سایہ عبور نہیں کر سکتا، اتنا لمبا لمبا سایہ ہے۔ تو گویا دنیا میں جو سایہ دار چیز ہے، سایہ ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو جنت کی نعمتوں کے متشابہ ہے۔ سردی اور گرمی ہو، یا گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو، تو آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نہا ان یجلس بین الزحف والظل، صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے منع کیا اس بات سے کہ آدمی آدھا دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بیٹھے۔ فقال مجلس الشیطان، یہ دھوپ اور آدھی چھاؤں آدھی دھوپ میں بیٹھنا یہ شیطان کا بیٹھنا ہے، مومن کا بیٹھنا ہے۔ گویا سردی ہو یا گرمی ہو، آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں بیٹھے گا، حکماء کے نزدیک یہ بات ہے کہ آدھا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آدھا گرم ہو جاتا ہے، آدھا ٹھنڈا اور آدھا گرم جب جسم ہوتا ہے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو یہ شریعت کی حکمتیں ہیں جنہیں انسان سمجھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن شریعت کے ہر حکم پر اسے عمل کرنا ہے۔ گرمی کا موسم ہے تو سایہ دار جگہ کی بڑی اہمیت ہے، جہاں سایہ ہوتا ہے وہ جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہوں کو صاف رکھا جائے، وہاں گندگی نہ پھیلائی جائے، قضائے حاجت پیشاب وغیرہ نہ کیا جائے، کسی بھی قسم کی گندگی وہاں نہ رکھی جائے، تاکہ گزرنے والے لوگوں کے لیے، مسافروں کے لیے، وہاں بیٹھنے والوں کو اذیت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے حدیث ہے، معاذ بن
اس عمل سے اللہ کی لعنت اس بندے پر ہوتی ہے۔ وقاریت الطریق، راستوں کے اندر جہاں سے لوگ گزرتے ہیں وہاں گندگی پھیلانا، یہ بھی لعنت کا موجب بنتی ہے۔ تیسرا کام والظلی، سائے دار جگہ کو، سائے والی چیز کو گندا کر دینا، کسی درخت کے نیچے سایہ پھینک دینا، کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں سایہ ہے تو وہاں جا کے لوگ گندگی پھینک دیں، تو یہ تین کام ایسے ہیں جن سے اللہ کی لعنت کا بندہ مستحق ہوتا ہے۔ دوسرا کام گرمی کے موسم میں یہ بھی ہم نے کرنا ہے کہ ہم گرمی کی شدت کو اور حدت کو کم کریں، اور اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ یہ عمل کرنے سے آپ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں اور صدقہ جاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ درخت لگائیں، سرسبز و شاداب پاکستان، سرسبز آپ کے محلے، جہاں درخت زیادہ ہوں گے وہاں گرمی کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے، وہاں بجلی کا استعمال بھی کم ہوگا جہاں درخت زیادہ ہوں گے۔ یقیناً جب گرمی کم ہوگی اور آکسیجن زیادہ ہوگا تو اس وقت پھر آپ کو بجلی کی ضرورت کم پڑے گی۔ تو درخت لگائیں، درخت لگانے سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں ہر چیز تر و تازہ چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ تو جب آپ درخت لگائیں گے، ایک تو وہاں سے لوگ سایہ حاصل کریں گے، اس کے سائے میں لوگ بیٹھیں گے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، آکسیجن وہاں سے آپ کو ملے گا، اور گرمی کی شدت اور حدت کم ہوگی۔ پھلدار درخت ہوگا تو اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، پھل بھی کھائیں گے بعد میں جب اس پر پھل لگیں گے، اور جب وہ تسبیحات پڑھیں گے تو یہ بھی حدیث ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ تو جہاں درخت ہوں گے، جہاں درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو وہاں پر پھر اللہ کا عذاب بھی نازل نہیں ہوگا۔ مصنوعی سایہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس درخت لگانے کی جگہ نہیں ہے یا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں آپ درخت لگا سکتے ہیں، تو پھر مصنوعی سایہ دار جگہ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ سیدہ ام حسین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے گئی، فرأیت بلالا، تو میں نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، یقود ختام راحلتہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو تھامے ہوئے، واسامہ بن زید رافع یدیہ رافع علیہ ثوبہ یظلہ من الحر، میں نے اسامہ بن زید کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھا، آپ کو گرمی سے بچا رہا تھا۔ کہ گرمی کے موسم میں آپ اپنے سروں کے اوپر جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ چھتری بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے بات۔ آپ اپنے سروں پہ کپڑا بھی رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے سروں پہ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں، ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں، ہر وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ وہ چیز اپنے سروں پر رکھ کر گرمی کی شدت اور حدت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے معتدل چیزوں کا استعمال کریں، یعنی گرمی کا موسم ہے تو زیادہ ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال نہ کی جائیں، کیونکہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے گلے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو زیادہ ٹھنڈی چیز بھی نہیں اور گرم چیز بھی نہیں، دونوں میں اعتدال رکھ کے کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے
صلی اللہ علیہ وسلم یاکل بالدیخ بالرطب فیقول نکسر حر هذا ببطن هذا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور اور تربوز اکٹھا کھاتے ہوئے دیکھا گیا تو آپ نے فرمایا ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی کے ساتھ معتدل کر رہے ہیں اور اس کی سردی کو اس کی حدت کے ساتھ برابر کر رہے ہیں. یعنی اعتدال والی چیزیں آپ استعمال کریں، نہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں اور نہ زیادہ گرم چیزیں. عید گزری ہے، بقرہ عید گزری ہے، تو اس حوالے سے بھی گوشت لوگوں کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں ہوتا ہے. ہر گھر میں اللہ کی رحمت سے گوشت پہنچا ہوتا ہے اور وہ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کی تاثیر جو ہے وہ بھی گرم ہے. تو جب زیادہ گوشت کھائیں تو اس کے ساتھ لسی وغیرہ کا استعمال کیا جائے، کھیرا سلاد وغیرہ کا استعمال کیا جائے تاکہ گوشت کی جو شدت اور حدت ہے اس سے آپ بچ سکیں. جب گرم خوراک آپ گرمی کے موسم میں لیں گے تو ہیٹ اسٹروک آنے کا خطرہ ہوتا ہے، آپ کو چکر آ سکتے ہیں، آپ کا سر چکرانا شروع ہو سکتا ہے، دل گھبرانا شروع ہو سکتا ہے، آپ بے ہوشی کے اندر جا سکتے ہیں. تو اس لیے معتدل چیزوں کا استعمال کریں. اگر کوئی گرم چیز استعمال کی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑی بہت ٹھنڈی چیز استعمال کریں تاکہ اس کی شدت اور حدت کو کم کیا جا سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دن کے وقت اس وقت باہر نکلے جب آپ باہر نہیں نکلا کرتے، یعنی ظہر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں قیلولہ کیا کرتے تھے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں آتے. اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر آئے، خلاف قیاس یہ عمل تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، ہم آپ کی طرف آئے تھے کہ آپ کے گھر سے کچھ کھانے کو مل جائے. ہمارے یہاں ایک بڑا مشہور ہے مقولہ اور یہ بڑی مشہور بات ہے، رسم ہے کہ بیٹی کے گھر سے کچھ نہیں کھاتے. ان دونوں صاحبین کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں اور یہ اپنے جوائی کے گھر سے کھانے کے لیے ہیں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ آگے جوائی کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ بھی باہر نکل کے اپنے سسرال کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ کھانے کو ملے. اب یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر ابو الحسن بن تیحان کے گھر چلتے ہیں، اس نے مجھے کہا ہوا تھا کہ آپ ہماری طرف چکر لگائیں. تو یہ تینوں صاحب ان کی طرف چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو الحسن بن تیحان نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے. آپ کے سامنے کچی کھجوریں بھی رکھیں، پکی کھجوریں بھی رکھیں، رسول اللہ نے بھی کھائیں، صحابہ نے بھی کھائیں. پھر آپ نے فرمایا ھذا والذی نفسی بیدہ من النعیم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، کہ جن نعمتوں کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال کیا جائے. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ظل بارد، ٹھنڈا سا ہے، اے سی میں بیٹھنے والے، روم کولر کے اندر بیٹھنے والے، پنکھوں کے نیچے بیٹھنے والے. ان نعمتوں کا شکریہ ادا کیا کرو، نہیں تو ان نعمتوں کے بارے میں اللہ قیامت کے دن پوچھے گا. اور رطب طیب، عمدہ
کامیاب ہے، نہیں تو پھر بھی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے، ایک ایک لقمہ اس کا حساب دینا ہوگا۔ تیسری نعمت جو اللہ کے رسول نے فرمائی، وَمَاءٍ بَارِدٍ، ٹھنڈا پانی، فریج کا پانی پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، کولر کا پانی، ڈسپینسر کا پانی پینے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں، چاہے برف خرید کا ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں پھر بھی اللہ کی نعمتوں، اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یہ دعا یاد کر لیں، دو دعائیں ہیں، ایک کھانے پینے کے بعد کی ہے اور ایک صبح شام کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کھانا کھانے کے بعد، پانی پینے کے بعد، کسی بھی نعمت کے استعمال کرنے کے بعد یہ کلمات کہہ دیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اللہ خالق و مالک اس دعا کی برکت سے ایک تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور دوسرا اللہ اس نعمت کے بارے میں جو اس نے استعمال کی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا۔ دوسری دعا صبح کے وقت ہے اور پھر شام کے وقت ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اور شام کے وقت اصبح کی جگہ پہ امسا کا لفظ استعمال کر کے باقی وہی ساری دعا ہے۔ جو بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے، شام تک جتنی نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے ان تمام نعمتوں کا وہ شکریہ ادا کرے گا، اور جو شام کو جب پڑھے گا تو صبح تک جتنی نعمتیں استعمال کرے گا ہر نعمت کا گویا اس نے شکریہ ادا کرا۔ ویسے تو ہر موقع کی دعا پڑھیں، ہر دعا کو یاد کریں تاکہ انسان قیامت کے دن سرخرو ہو سکے اور حساب و کتاب سے بچ سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کے موسم میں ستو بڑے شوق سے پیا کرتے ہیں، ستو استعمال کیا کریں، جو کا دلیا استعمال کریں صبح کے وقت، دوپہر کو ستو پیا کریں تو انشاءاللہ تعالی گرمی کی شدت اور حدت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ موسم گرما ہے تو موٹا لباس بھی نہیں پہنا جاتا، تو اتنا باریک لباس بھی نہیں پہننا کہ جس سے انسان کا سطر نمایاں ہو جائے۔ کچھ لوگوں کا اتنا باریک لباس ہوتا ہے، بالخصوص عورتوں کا، کہ جسم کا ایک ایک اعضاء نظر آ رہا ہوتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو اس کے سطر والا حصہ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے، وہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار، دو قسم کے لوگ آگ والے ہیں، ان میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ جہنمی ہیں۔ دوسرے لوگ نساء قاسیات عاریات مائلات ممیلات، رسول اللہ نے فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس پہنے ہوں گی مگر اس کے باوجود ننگی نظر آئیں گی، لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے بالوں کا جوڑا جو ہے نا وہ سر کے اوپر والے حصے میں بنا لیتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّصِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو فلاں جگہ سے انسان محسوس کرے۔ مطلب یہ تھا کہ دوسری حدیث میں یہ بات کہتی ہے 40 سال کی مسافت سے پر انسان ہوگا تو وہ جنت کی خوشبو کو محسوس کر لے گا، یعنی 40 سال کی مسافت سے بھی اگر وہ کھڑی ہوں گی، قریب ہوں گی، تو اس کے باوجود بھی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔
حرام ہے۔ ایسی شرٹ پہننا جس سے اس کے شولڈر نظر آنا شروع ہو جائے حرام ہے، اور ایسا لباس پہن کر اپنی ماں کے سامنے اپنی بہن کے سامنے جانا بھی اس کے لیے حرام ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جی انہوں نے اتنے کچھے پہنے ہوتے ہیں کہ جو گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اور بنیادیں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں جو صرف بغیر بازوں والی ہوتی ہیں، تو وہ بہنوں کے سامنے بھی پھر رہے ہیں، ماں کے سامنے بھی پھر رہے ہیں، گلی محلے کے اندر بھی پھر رہے ہیں، تو یہ کھلم بغیرتی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں آنا ہے تو ایسا لباس پہن کر آئیں جس سے انسان کی زینت نمایاں ہو۔ ایسے لباس سے اجتناب کرنا ہے جس سے انسان کا سطر واضح ہو رہا ہو۔ گرمی کا موسم ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کئی دفعہ باہر نماز پڑھنے والوں کے لیے وہ فرش جو ہوتا ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو وہ اپنے نیچے کپڑا وغیرہ رکھ سکتے ہیں اگر وہاں کپڑا نہیں ہے۔ گرمی کی وجہ سے پسینہ بھی آتا ہے اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انسان کو حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایسی چیزوں کا استعمال کرے، غسل کرے بار بار، تاکہ لوگوں کو اس سے اذیت نہ ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اوالی مدینہ سے لوگ مدینہ میں آتے اور پیدل چل کے اکثر لوگ آتے تھے، تو آتے آتے ان سے اتنا پسینہ نکلتا کہ وہ آنے کے باوجود بیٹھنے کے باوجود بھی وہ رکتا نہیں تھا۔ ہمارے پاس اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں کہ اے سی لگے ہوئے ہیں، باہر سے پسینے میں بندہ آتا بھی ہے تو وہ 2-4 منٹ میں خشک ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی، نہ بجلی تھی نہ اے سی تھا، ایسی کوئی سہولت نہیں تھی، تو لوگ مسجد میں آتے، تو جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو پسینے کی وجہ سے سمیل آنا شروع ہو جاتا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کم از کم جمعے والے دن تو جب آتے ہو تو غسل کر کے آئے، تو جمعے والے دن لازماً نہانا ہے، اور اگر طاقت ہے، پانی وافر مقدار میں ہے، اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہوا ہے، ہم بٹن دباتے ہیں اور ٹھنڈا پانی زمین سے ہمیں مل جاتا ہے، میٹھا پانی ہمیں زمین سے مل جاتا ہے، تو ہمیں دن میں 1 بار 2 بار نہا لینا چاہیے تاکہ ہم پسینے کی بدبو سے، اسمیل سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَزَّى مِمَّا يَتَعَزَّى مِنْهُ الْإِنسُ، جن چیزوں سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں ان سے فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس، میرے پاس اگر کوئی بندہ پسینے سے بھرا ہوا آ کر ہمیں گلے لگا لیتا ہے تو ہمیں بھی کراہیت محسوس ہوتی ہے، تو اس چیز سے فرشتے بھی کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی حالت ہوتی ہے تو غسل کر لینا چاہیے، کپڑے صاف پہننے چاہیے۔ گرمی کا پسینہ، گرمی کے موسم میں پسینہ آتا ہے، لیکن یہ دنیا کا پسینہ ہے۔ ایک وہ پسینہ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو آئے گا، اور وہ ایک عذاب کی شکل کا پسینہ ہوگا۔ یہ پسینہ تو ہم صاف کر لیتے ہیں، اس گرمی سے تو چھٹکارا ہم پا لیتے ہیں، سائے میں آ جاتے ہیں، پنکھا چلا لیتے ہیں، اے سی چلا لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک پسینہ وہ ہے جو قیامت کے دن لوگوں کو آئے گا، اور ہر بندے کا پسینہ اس کے گناہوں کے حساب سے ہوگا، جتنے گناہ اتنا پسینہ، اور وہ پسینہ عذاب کی صورت اختیار کرے گا۔ اس قدر اس پسینے کی شدت اور حدت ہوگی کہ انسان کہیں گے اللہ ہمیں اس سے چھٹکارا دے کے چاہے جہنم میں ہی ہے۔ کسی کو ٹخنے تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو ناک تک، کوئی حلق تک، کوئی پورے کا پورا اس پسینے کے اندر ڈوب رہا۔
دنیا میں آپ پسینے سے بچنے کے لیے سایہ ڈھونڈتے ہیں، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، صرف ایک ہی سایہ ہوگا، وہ اللہ کا سایہ ہوگا۔ ایسے اعمال کریں، ایسا اپنے آپ کو بنائیں کہ اللہ ہمیں اپنے عرش اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اور وہ کیسے مل سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ بندہ ہے، وہ نوجوان ہے جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر گئی، اس بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو نوجوانوں کے لیے بالخصوص کہ وہ بندہ جو ابھی جوان ہے تو اس جوانی کے اندر وہ اپنے رب کو راضی کر لے تو اللہ اسے اپنے عرش کا قیامت کے دن سایہ نصیب فرمائے۔ اس دھوپ کو، اس پسینے کو، اس گرمی کی شدت اور حدت کو سامنے رکھیں جو جہنم کا سانس ہے، اور اس دن کی گرمی کو اور شدت کو اور حدت کو بھی سامنے رکھیں کہ جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، اس دن کیا عالم ہوگا، اس دن سائے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ دوسرا عمل ہے، اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو صدقہ کریں، اور صدقہ بھی ایسے کریں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرنا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، مطلب لوگوں کو نہیں دکھانا، ایسے صدقہ کریں بس اللہ راضی ہو جائے تو اللہ قیامت کے دن عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ دوسرا بندہ، تیسرا بندہ جسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، امام عادل، جس بندے کو اللہ حکمرانی دے دیتا ہے، گھر کی حکمرانی ہے، فیکٹری کی حکمرانی ہے، محلے کی حکمرانی ہے، شہر کی ہے، ملک کی، جتنی بھی اللہ نے اس کو حکمرانی دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ترازو کو قائم کر دے۔ دنیا میں انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو محبت کرنے والے لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، اسی محبت پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اسی محبت پر ہی جدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان دونوں کو بھی اپنے عرش کریم کا سایہ نصیب فرمائے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ بندہ بھی اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن پائے گا جسے وقت مل جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے، اللہ کے سامنے آ جاتا ہے، دن ہے یا رات ہے، آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتا ہے، اللہ خالق و مالک اس بندے کو بھی کل قیامت کے دن اپنا سایہ، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اور ایک وہ نوجوان ہے جس کو عورت حسب و نسب والی، اونچے خاندان والی برائی کی دعوت دیتی ہے اور وہ آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کو بھی عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن عرش بری کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ایک وہ بندہ بھی ہے جسے کل قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا، وہ بندہ ہے جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی اور یہ اللہ کی بارگاہ کے اندر آ جائے گا۔ یہ دن جو 12 سے 13 گھنٹوں کا، 14 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، 8-10 گھنٹے کی گرمی ہوتی ہے، ہم برداشت کر بھی لیتے ہیں، لیکن ذرا اندازہ کیجیے کہ جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس دن سائے کی کیا اہمیت ہوگی، اس دن سائے کی کتنی ہمیں ضرورت ہوگی۔ لہٰذا ان اعمال کو اختیار کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن کی گرمی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں قیامت کے دن کی گرمی سے بھی محفوظ رکھے۔ گرمی کا موسم ہے، رات بالکل چھوٹی ہو چکی ہے اور فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پہ جو دو نمازیں بھاری ہیں، ایک عشاء کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز ہے۔ تو فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر فوراً سو جائیں، کیونکہ رات چھوٹی ہے۔ اگر آپ 12 بجے تک، 12:30 بجے تک، 1 بجے تک سوئیں گے تو پھر آپ 2:45 2:30 بجے آپ کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہے، اور پھر آپ کے لیے وہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گی جو 3:45 بجے ہوتی ہے۔ تہجد پڑھنا تو دور کی بات ہے، فجر پڑھنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد لیٹ جائیں، 1 دن 2 دن لیٹیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نیند آنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے اے سی بھی دیے ہوئے ہیں، پنکھے بھی ہیں، سہولتیں ہیں، اس کے باوجود اگر آپ نہیں سوئیں گے اور لیٹ سوئیں گے، فجر کی نماز مس کریں گے تو آپ بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا بعد الشیطان فی عوص نہیں، جو بندہ فجر نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے کان کے اندر پیشاب کر دیتا ہے، اور آپ نے فرمایا ھذا خبیث النفس، یہ پاکیزہ نفس نہیں ہے، خبیث نفس ہے۔ خبیث نفس کیوں ہے؟ اور جس کے کان میں، جس کے وجود میں شیطان کا پیشاب ہو، آپ کا اپنا پیشاب اگر آپ کے جسم پر لگ جائے تو آپ کو کتنی کراہیت ہوتی ہے؟ ذرا سوچیں، آپ پیشاب کرتے ہیں، کبھی چھینٹا لگ جاتا ہے تو آپ کو کتنی کراہیت آتی ہے، آپ فوراً اس کو دھوتے ہیں۔ اور اس چیز کو بھی سوچیں کہ روزانہ شیطان آپ کے کان میں پیشاب کرتا ہے، اور کتنا کرتا ہے کیا کوئی پتہ نہیں۔ سارا دن اس بندے کا وجود بھاری رہتا ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اور جہاں جاتا ہے نحوست ساتھ ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، ہر فتنے اور فساد سے اللہ اس بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو نماز فجر کا اہتمام بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً لیٹ جانا۔ گرمی کا موسم ہے تو نمازوں کے اوقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال بار بار آتے رہے کہ اللہ کے رسول ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا ابردوا للصلاۃ، ابردوا للصلاۃ، نماز کو ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو۔ یعنی عام دنوں میں جو نماز ظہر کی تھی وہ زوال کے 10 منٹ کے بعد اذان ہو جاتی ہے، تو نماز 15-20 منٹ کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت بلال نے اسی حساب سے اذان دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تو آپ نے نماز کو ٹھنڈا کرو، یعنی آدھا پونا گھنٹہ جو ہے وہ عام دنوں سے گرمی کے موسم کے اندر نماز ظہر کی آگے چلی جاتی ہے، یعنی نمازوں کے اوقات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں اکثر رات کے وقت گاؤں کے اندر لوگ، شہروں میں تو بہت کام ہوتا ہے، لیکن جو دیہات قسم کے لوگ گاؤں ہیں، جو شہر کے سائڈوں کے اوپر آبادیاں ہیں، وہاں لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگ رات کے وقت اکثر گھروں کی چھتوں پر چلے جاتے ہیں، یا بجلی چلی جاتی ہے تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تو یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر کی چھت پر نہ سوئے جس کی چار دیواری نہ ہوئی ہو، یعنی پردے جس گھر کے نہیں ہوئے، اس گھر کی چھت پر سونا نہیں چاہیے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ رات میں سوئے بندہ ہوتا ہے کہ جب پتہ نہیں چلتا، پاؤں پھسلتا ہے، زمین پر جا گرتا ہے تو ہلاکت ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔
ایک تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ دوسرا کام جو ہے، دوسرا یہ ہے کہ گھروں کی چھتوں کے اوپر جب چڑھتے ہیں ہم تو ساتھ والے گھروں میں نظر جاتی ہے، تو اس چیز سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ ساتھ والے گھروں میں جھانکنا بھی نہیں۔ کیوں؟ وہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں، خواتین موجود ہوتی ہیں، تو کوئی کسی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے، بندہ کبھی کسی حالت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، آپ نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم، جو بندہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکے، ہماری عادت ہوتی ہے ایسے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ آگے سے کوئی چیز اٹھائے اس کی آنکھ پر ہمارے آنکھ نکل جائے، اس پہ کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی کے گھر میں بغیر اس کی اجازت کے نہ جھانکے، یعنی کسی کے گھر میں جھانکنے سے اجتناب کرنا ہے۔ یہ چھتوں پہ جانے والوں کے لیے ہوگا۔ گرمی کے موسم کے اندر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے اکثر کہ وہ نہانے کے لیے سوئمنگ پول کی طرف جاتے ہیں یا نہروں کا رخ کرتے ہیں، ٹیوب ویل جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو وہاں جانا نہانا جائز ہے، اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے۔ لیکن وہاں جانے والوں کے لیے بھی چاہیے کہ اکثر لڑکوں کو دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ خود نہا لیتے ہیں، جب بائک اٹھنے والے کی باری آتی ہے تو پھر پیشاب کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے اجتناب کرنا ہے، اور یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ نہاتے ہوئے ایسا لباس پہننے سے بھی اجتناب کرنا ہے جس سے سطر نمایاں ہو۔ کچھے پہن لیتے ہیں لوگ جن سے گھٹنوں تک کا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، عورت کا پورا جسم ہی سطر ہے۔ یعنی ایسی جگہوں پر جہاں مرد خواتین اکٹھے ہوں وہاں نہانا، وہاں جانا منع ہے، اور جہاں مرد الگ ہیں، عورتیں خواتین الگ ہیں، وہاں سب اپنی اپنی جگہ پر نہا سکتی ہیں۔ اسی طرح گرمیوں کے موسم میں بارشیں بھی ہوتی ہیں، لوگ نہاتے بھی ہیں بارشوں میں، اور یہ نہانا سنت بھی ہے، اور بارش میں بیٹھ کر بارش ہوتے ہوئے دعا کرنا، یہ دعا بھی قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں اصابنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماطر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بارش شروع ہو گئی، فحسن صوبہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی کمر سے کپڑا اوپر کو اٹھا لیا، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، یہ ابھی اپنے رب کی طرف سے انعامات لے کر آئی ہے تو میں اس سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ جب بارش شروع ہو، بارش کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برسائے، بڑی گرمی ہے، بڑی ضرورت ہے اس وقت بارش کی۔ جب بارش شروع ہوتی ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنا دے۔ جب آسمان پر بادل نمایاں ہونا شروع ہو جائیں، گھٹائیں چھٹنی شروع ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل تھا کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل گر جاتے اور یہ دعا پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہم لا تکتبنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، کہ اللہ اگر یہ تیرا غضب ہے، اگر یہ تیرا غصہ ہے، تیری ناراضگی ہے، تیرا عذاب ہے، تو ہمیں اس سے بچا لے، اور ہمیں اس عذاب سے آنے سے پہلے پہلے عافیت کے اندر رکھنا، ہمیں بچا لے اس عذاب سے۔ بارش شروع ہو جاتی تو اللہم صیبا نافعا پڑھ لیتے، بادل گرجتے، بجلی چمکے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اور جب بارش حد سے زیادہ ہو جائے اور نقصان دینا شروع ہو جائے تو اس وقت اللہم حوالینہ وعلینا، اللہم علی الاکام والجبال والحجاب والزراب والاودیۃ ومنابت الشجر۔ اگر بارش نہیں ہو رہی تو پھر نماز استسقاء بھی پڑھنی چاہیے۔ تو گرمی کے موسم میں کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی اس طرح بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں جو انسان کی صحت کو نقصان دیتی ہیں انہیں مارنا جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کباہت نہیں۔ اسی طرح رات کو اکثر گھروں کے اندر دیکھا جاتا ہے لوگ جو ہے وہ جلیبیاں جو ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں میپ وغیرہ، وہ جلا کر سو جاتے ہیں، تو اس چیز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، جب تک آپ جاگ رہے ہیں اس وقت تک
چلاتے رہیں. جب آپ نے سونا ہے تو اس کو بند کر کے سو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جل رہی ہوتی ہے, چوئی وہاں سے گزرتی ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ اس کے اوپر گر جاتا ہے تو پورا گھر ہی جل جاتا ہے. تو اس چیز سے بھی اجتناب کرنا ہے. گرمی کا موسم ہے, لائٹ جاتی ہے, لوگ واپڑا والوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں. آپ انہیں گالیاں دیں گے, انہیں کون سے سنائی دے رہی ہے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ, مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے. وہ کون سا شوق سے بند کرتے ہیں؟ انہیں بھی پیچھے سے آرڈر آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اتنا ٹائم ہے, اتنا بند کرو, اتنی بجلی دو عوام کو. اور انہوں نے بھی ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے, اس حساب سے انہوں نے وہ بجلی پوری کرنی ہوتی ہے. اگر وہ بجلی 7 دن میں دے دے, رات کو آپ کو نہیں ملے گی, رات کو نہیں ملے گی تو پھر بھی آپ بدوائیں. تو ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ آئیں اور ان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں جائیں. تو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. گرمی ہے تو برداشت کریں اللہ کی رضا کے لیے. نبی علیہ السلام کا بھی تو وہ دور تھا کہ جب نہ بجلی تھی, نہ پنکھے تھے, نہ اے سی تھا, کوئی چیز بھی نہیں تھی, تاکہ پانی لینے کے لیے بھی لوگوں کو کئی کئی میل کا سفر کرنا پڑتا تھا. ہمیں تو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ان تمام نعمتوں کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر گزار کرنا ہے, اور اگر کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں صبر کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. تو یہ گرمی کے حوالے سے, گرمی کے موسم